पाकिस्तानियों में कादियानियों के आवारा कुत्ते और या मकबूल जान, ज़ाद हामद और लिबरल वगैरह, इश्तियाक अहमद और बहुत सारे तो वो अक्सर एक बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बीको को भुट्टो ने क्या कौमी मलकियत में लेके मुल्क की मुआशियत तबाह कर दी, ये कर दी। और इसी तरीके से एक वीडियो सुन रहा था सुलेमान रशीद साहब की, वो भी इसी बयानिए को दोहरा रहे थे कि भाई वो बीको था, वो पता नहीं चांद पर पहुंच गया, ये क्या कर दिया, कितनी तरक्की पाकिस्तान कर गया था, खुशहाली का दौर, इस किस्म की स्टेटमेंट्स मैं मफहूम बता रहा हूँ। तो दिन रात जो हैं वो लगे रहते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से भुट्टो को एक विलन, एक पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाला वो जो है कादियानियों का बनाया बयानिया जो है, जो मुकम्मल झूठ पर है, मतलब वो तो उसको तो मैं बिल्कुल और बिल्कुल एक्सपोज कर चुका हूँ। कौमी मलकियत पाकिस्तान की जो मैं साबित कर चुका हूँ, इसलिए कि मेरे दावे को किसी ने चैलेंज किया नहीं, ना कर सकता है, कि जितने भी कौमी मलकियत में की ज़ाद में आए थे वो 95% सारे मरज़ई थे। तो क्योंकि मरज़ई जो हैं वो पाकिस्तान के गरीब आवाम से पैसा कमा कर वो अपनी जो माफिया है, जो अपना नेटवर्क है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, या और वो चला जाता है क्या नाम है फॉरेन बैंक्स में। और जो लोग कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का सरमायादार जो है वो कौमी सरमायादार नहीं है, वो ये दुरुस्त बयानिया है। कौमी सरमायादार तो हरगिज़ नहीं, लेकिन कादियानी सरमायादार है। ओके, कि ये जिसका कोई पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर पाकिस्तान के अवाम को हरगिज़ और हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं। जितनी सनत, जितने भी वहाँ पर लेबर, मजदूरी, मैनेजर और क्लर्क, ये सब के सब इन सारे, आज भी आप तहकीक करें तो आपको मैनेजर से लेके चौकीदार तक वहाँ पर सिर्फ कादियानी मज़हब का मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इस पैमाने पर आज तक किसी ने तहकीक नहीं की जिस तरीके से आगा वसीम ने की है, यानी इस खादम ने तो यस, ये बीको का जो कहते हैं कि जी चीन का वफद आ रहा है और जापान का, और ये इधर और उधर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े कंपनियां, वो सारी जो हैं पाकिस्तान में आके बीको से एडवाइस लेती रही थी कि जनाब हमें बताएंगे हम अपने मुल्क को सनती दौर में कैसे शामिल करें, ये करें वो करें। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे मैं साबित कर चुका हुआ हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद मुकम्मल तौर पे रियासती ढांचा जो है पाकिस्तान का, ये क्या जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या जो पाकिस्तान की रूलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वज़ीर है या कोई जो भी इनके टेक्निकल नाम हैं, अब मैं क्या, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई मदरचौथ क्या है, क्या कुछ है, वो टोटल 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 मरज़ई होते हैं। ओके, पॉलिसी साज, ये मतलब वो वज़ीर क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इक्तिसादी प्लान बनाने के, ये वो टोटल सब मरज़ई हैं, सब मरज़ई हैं। ओके, अम्बेसिडर मरज़ई हैं, ये वो। अब एक चीन का वफद पाकिस्तान जा रहा है, उसको जो है ब्रीफिंग करने के लिए पाकिस्तान का अम्बेसिडर उससे मिल रहा है, उसको बता रहा है कि जी जनाब आप पाकिस्तान में फ़ारग दिन में जो है फ़लानी इंडस्ट्री के जो है वहाँ भी जाएं, यहाँ
جو آپ جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہ بیچارے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مرزئی کون ہے، مسلمان کیا، یہ تو وہ پاکستانی کی حیثیت سے جو ان کو پروگرام دے دیا جاتا ہے، ان میں جس کے پاس کوئی وقت شقت ہوتا ہے وہ آ کے دیکھ لیتا ہے. اوکے، تو اسی طریقے سے جناب علی یہ پھر فوٹویں لگا کے تو آج تک وہ موئے پیڑی آ گیا بیکو نو 50 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آج بھی فوٹویں لگا کے اس کو زندہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک مکمل طور پہ قادیانی ادارہ تھا، اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. ہاں، قادیانی جو ہیں وہ ان کی ساری منوپلی تھی، وہی سارا کچھ جو ہے کنٹرول کرنے والے تھے، اس کا پروفٹ، اس کا ہر ایک چیز جو ہے وہ قادیانیوں کے پاس تھا. پھر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ بھی میں نے مطلب یہ تاریخ میں تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی نا، پاکستان کی تاریخ میں تو آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کشمیر کی جنگ جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹر جو تھا، کیا بولتے ہیں، حالانکہ سٹیٹ ہی اسی کی تھی، اس مدر چوت کی، کیا نام ہے، مرزے کی. اوکے، کہ یہ کشمیر کی جنگ مرزائیوں نے شروع کروائی. اوکے جناب علی، کس کو کہاں امبیسیڈر بنانا ہے، کس کو کون سا وزیر بنانا ہے، کس کو، محمد علی جناح کی پہلی کابینہ میں اگر 10 منسٹر سے تو 8 مرزائی میں نے ثابت کیے ہیں، اور کوئی ماں چود آ کے ان کو ثابت کہے کہ جی آغا وسیم نے غلط کہا ہے تو تب میں مانوں. اوکے، 2-3 کو چھوڑ رہا ہوں، ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو، لیکن بہرحال وہ بھی ممکنہ طور پہ قادیانی ہی ہوں گے. تو یہ مکمل غیر مسلمانوں کی کابینہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی کابینہ میں دیکھیں جی محمد علی جناح کتنا عظیم آدمی تھا، اس نے 2 اقلیت میں سے 2 کو جو ہے منسٹر بنایا، ایک کو پاکستان کا پہلا فورن منسٹر بنایا اور دوسرے کو ایک کو اسے ہندو کو جوگندر کہا، کیا نام ہے اس قسم کا. تو سچ کیا ہے کہ 1-2 کو چھوڑ کر ممکن ہے وہ مسلمانوں باقی سارے اقلیت میں سے لیے تھے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کا 1947 سے آج تک اقلیت کے پاس اس کا اقتدار ہے، جو آثار ہیں آئندہ 100-200 سال بھی ایسے ہی رہے گا. تو بہرحال اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جناب علی ہم بیکو کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، میں یہاں اضافی بات یہ کروں، میں نے یہ مزمل ہے، اشتیاق ہے، اس قسم کے اور مادر چوت جتنے بھی تھے، انہوں نے جب یہ بیانیہ دیا کہ کشمیر کیا بولتے ہیں کہ وہ سندھ میں جو ہے وہ کیا ہے، سندھ میں جو مسلمان لوگ یا مولوی لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں کو بائی فورس کنورٹ کرتے ہیں اسلام کے اندر. ثابت کر دیا میں نے، قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو جو ہے لالچ کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، کوئی اس طریقے سے جو ہے کنورٹ کرتے ہیں. اوکے، تصویریں لگا دیں ربوے کی کہ بھئی سینکڑوں ہندو جو ہیں وہ ربوے میں آ کے تو وہ بیعت کر رہے ہیں مرزا طاہر اور مرزا ناصر کے ہاتھ میں، فوٹویں بھی لگا دیں، کیا بولتے ہیں ان کے اعترافات بھی لگا دیے کہ ہم جو ہندوؤں کو جو ہے کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت میں. وہ تو قادیانیت کو اسلام کہتے ہیں، اسلام میں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جو ہے قادیانیت کا جو مطلب کہنا چاہیے 1983 میں جب وہ 83-84 میں ضیاء الحق کے دور میں پوری سندھ حکومت جو تھی، جس کو ایکچولی رن تو وہ کر رہا تھا کیا، ادریس، کنور ادریس. اوکے، he was the most powerful person in Sindh during the time of ضیاء الحق قادیانی. تو وہ سارا جو ہے ہندوؤں کو کیا بولتے ہیں، ہندوؤں کو قادیانیت میں لانا، اور پھر 1983 کی جو جمہوریت کے لیے MRD کی کال کے اوپر وہ تحریک تھی، اس کو بری طرح سے کرش کرنے میں بھی کنور ادریس کا ہاتھ تھا. خیر بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس مادر چوت کو پھر بھی سندھ میں بڑے بڑے عہدے پہ رکھا گیا، ایون بے نظیر نے بھی. اینی ہو، تو یہاں
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है कादियानियों के बयानिए को मैंने इतना बुरी तरह से एक्सपोज किया है, उनको लाजवाब किया है, उनके बयानिए को गलत साबित किया है कि तो वो ता क़यामत मेरे बयानिए के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, खा वो कादियानियों के मौलवी हों या लिबरल वगैरह हों या कोई भी हो। तो बात यहाँ बिको की आ गई है। तो जनाब अली, बिको की बैकग्राउंड क्या है? बिको क्या है? 1930s में जो है एक कादियानियों ने प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, ये अगेन जो चीज़ समझने वाली है वो, क्योंकि इसी पैटर्न पर काम करते हैं कादियानी जिसके ऊपर यहूदी करते हैं। यहूदियों का तरीका वारदात क्या है कि वो माली वसाइल जितने भी होते हैं स्टेट के, उनको उनकी ओनरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यहूदियों के हाथ में होती है। फिर उसके नीचे जो है जितने भी इदारे होते हैं वो भी यहूदियों के ही होते हैं, उनकी भी ओनरशिप या उनको भी जो मेंटेन करने वाले हैं यहूदी होते हैं। यही तरीका कार जो है इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, कादियानियों ने किया हुआ है कि वो एक बिको फैक्ट्री बनाते हैं, उसकी साइकिल अगर बिकेगी नीला गुंबद के अंदर, वो कादियानी सेलर है, वो जनाब अली उसका सेलमैन कादियानी है, उसको पॉलिश करने वाला कादियानी। तो ये एक सीक्वेंस जो है वो A to Z सारे कादियानी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दूसरा कोई, जस्ट लाइक द जूइश। ओके, तो जनाब अली जब हम ये चीज़ें जानते हैं कि ये मुकम्मल कंट्रोल इनका होता है, तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि बिको की बैकग्राउंड क्या है। ये चीज़ समझने वाली है। जी, जैसा कि औरिया मकबूल जान, ज़ाद अहमद और बहुत सारे जो कादियानी बयानिए को जो है अपने अपने व्लॉग्स में दोहराते रहते हैं, जो वाज़े जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक कादियानी था, इमरान खान कादियानी है, नवाज शरीफ कादियानी है, कोई आगा वसीम जो इनके कादियानी होने के सबूत दे रहा है वो बिल्कुल इनकी दुरुस्त शनाख्त कर रहा है। ये जानते हैं, यानी ये जानते हैं इस बात को, ये नहीं कि कोई मुगालता है कोई, लेकिन उसके बावजूद ये मादरचोद जो है, ये बड़वे, ये बावजूद जानते हैं कि बंदा मरज़ई है, फिर भी उसको मुजाहिद इस्लाम और मालूम नहीं इस्लाम नाफत करने वाला और ये इस्लाम का, इस्लामी दुनिया का लीडर और किस्म के खिताबात देते थे। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि इसी तरीके से वो जो है उनकी तान भी इस चीज़ के आती है। बांग्लादेश टूटने के बाद दूसरा के जी वो कौमी मलकियत का प्रोग्राम शुरू किया, और कोई अगर अपने बाप की औलाद है तो आके जिन इदारों को कौमी मलकियत में लिया गया था उनको गैर कादियानी पहले साबित करे। तो ये कादियानी एक दीमक की तरह 1947 से आज तक पाकिस्तान के साथ लगे चुके हुए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन और याद देखो, मैं सबूत दे चुका हूं। वो खुद कह रहे हैं लफाफा कल्चर हमने शुरू किया, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हमने की, वहां से क्या बोलते हैं मोहरें लगाई, क्या बोलते हैं स्टैंप्स लगा दी, उनको कन्वर्ट किया पाकिस्तान करेंसी में, और बाय एयर इन्होंने जो कादियान में एयरपोर्ट बनाया हुआ था छोटा सा, तो या रनवे बनाया हुआ था, तो उसको बना रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे फुल फ्लेज जो एयरपोर्ट होता है, लेकिन वो पार्टीशन हो गए। यानी वो खुद कह रहे हैं कि जहाज़ों के अंदर भर के हमने ख़जाना जो है कादियान का वो बाय एयर लाहौर लेके आए। यानी क्या बोलते हैं इसको, मनी लॉन्ड्रिंग या स्मगलिंग की पैसे की। ओके, और वो पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर का क्या रिश्वत करप्शन की बुनियाद उस पैसे से रखी गई। ओके,
یہ چیز ثابت کر چکا ہوں، اس پر کوئی نہیں بولتا. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اوکے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے جرنلسٹ وغیرہ ہیں یہ مادر چود مرزئیوں کے کانے ہیں. مرزئی ان کی ماؤں پہ آئے تھے، یہ ماں چود پیدا ہو گئے. تو یہی بات جو ہے، کبھی آپ کیسے مسلمان ہو؟ اوکے، آپ کیسے پاکستانی ہو؟ واضح طور پر دیکھ رہے ہو کہ کرپشن کی انہوں نے شروع کی، پاکستان کے مالی وسائل، قبضہ مافیا، یہ جناب علی فورس کنورٹ کرنا ہندوؤں کو ایک قادیانیت میں، واضح ثبوت مل گئے، اور بہت سارے ایشوز کے میں نے واضح طور پر بیان کر دیا اور کوئی نہیں بولتا. تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ انہاں دیاں ماواں تے مرجئی آئے سن. تو اب یہ اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یار؟ تو دیکھیے، خیر ان میں سے جو بکو کی بات بیچ میں پھر گول ہو جاتی ہے. بات کیا ہے؟ اب یہ وہ میں نے سنا اس کا ایک ویڈیو سلیمان رشید کا، یہ اس کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں. یہ جناب علی ملٹی کلر میں کیا کہوں، ناٹ جرنلسٹ، کیا انٹلیکچوئل اپنے آپ کو مانتے ہیں نا، دانشور صاحب ہے. یعنی ملٹی کلر کا کیا ہوگا اردو میں؟ رنگ رنگیلا دانشور مسٹر کیا جی، سلیمان رشید صاحب. دیکھ لیں، میں کوئی اپنی طور پہ نہیں، قدرتاً ملٹی کلر ہے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. تو اب یہ خصوصیت اگر کس میں ہو سکتی ہے، ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے درختوں پر بیٹھتا ہے، اب میں اس کا نام کیا لوں، وہ بھی رنگ بدلتا ہے لیکن غور سے دیکھیں تو وہ ملٹی کلر ہوتا ہے. اینی ہو، تو یہ جناب علی یہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں خواہش کرتا ہوں، آئی وش کہ یہ پہلے یہ تو بیان کر دیتے کہ پارٹیشن سے پہلے بٹالہ انجینئر کمپنی کیا تھی، پارٹیشن کے بعد کیا ہو گئی. اوکے، یہ سب سے ضروری بات ہے اس میں. اوکے، جیسا کہ کوئی آئے اور بتائے کہ جناب علی یہ بٹالہ انجینئر کمپنی بیفور پارٹیشن اتنی ہی بڑی کمپنی تھی، اتنی ہی اسٹیبلش تھی، جو بعد میں 60s اور مڈ 50s کے اندر آ کے ہوئی. کوئی یہ ثابت کرے پہلے تو. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جناب علی بٹالہ کمپنی 1942 تک کیا بنا رہی تھی؟ اوے تنوں پتہ ہے، سیویاں نکالنے والی مشین. کین یو امیجن؟ اگر کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو جناب علی یہ فوٹو بھی دیکھ لیں. یہ بھی میں نے نہیں بنائی یا کوئی دوسرا کمپیوٹرائزڈ قسم کی کوئی جیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اوریجنل فوٹو ہے، الفضل سے لی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بٹالہ انجینئر کمپنی پاکستان بنانے سے پہلے جو مجھوں کو چارہ لاتے ہیں نا، اس کا وہ بنانے والا تھا. یہ ماچو دو، یہ دیکھو اس کی فوٹو. جی ہاں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جہاز کے پرزے بنا رہے تھے، ٹینک بنا رہے تھے، اور سب مرین بنا رہے تھے، اور پتہ نہیں کون سی گاڑیاں، اور یو نو نیم اٹ، دنیا جہان کی ساری جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے وہ جناب علی بدو بدی جو مطلب 90s کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ جناب بتا رہے ہیں کہ جی بٹالہ والوں کے پاس آ گیا ہوا تھا، یہ ہو گیا، بھٹو نے بڑا ظلم کر دیا جی، وہ تو بس ہیلو جی دیکھ لو جی چاند تے پہنچنے والی مشین بنائی سے نانا نے.
اوکے، یہ 1930s mid 30s کی حوالہ ہے کہ جی ملکی صنعت کا بہترین نمونہ مشین سیویاں نو ایجاد، یعنی اس زمانے میں جو مشین سے سیویاں نکالتے تھے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی اس کو قرار دے دیا گیا اور لکھا ہوا ہے نو ایجاد. اوکے، اب یہ لکھا ہے ہماری سیویاں بنانے کی نکل بڑا سائز کم قیمت خوبصورت فلاں فلاں سارا کرنے کے بعد لو جی جناب علی اس کی قیمت 7 روپے 8 آنے ہے، اور خریدنے کے لیے ایم اے رشید اینڈ سن سوداگران مشینری بٹالہ احمدیہ بلڈنگ پنجاب. لو جی ہے ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی فوٹویں بھی دکھا دوں جو انہوں نے اشتہارات میں دیے ہوئے ہیں، آدمی دیکھ کے ہنستا ہے یار یہ کیا انہوں نے بنا دیا ہے. اوکے، وہ تو 400 سال پہلے بھی اس قسم کی جو ہے چیزیں آلریڈی ہندوستان کے جو کیا لوہار وغیرہ تھے بنا دیتے تھے، اور ان کا پاکستان آنے سے پہلے کیا چیزیں پروڈکٹ کرتے تھے، کیا چیز ان کا معیار تھا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور ریفرنس کس کا ہے؟ کسی مولوی مادر چودہ نہیں ہے، وہ بھی کس کا یہ قادیانی اپنا. ہاں بھائی، اور سلیمان رشید اور تو دیکھے ہی ہوئے گا، میں بھی جاننا بچپن ہی میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ کیسے عورتیں جو ہیں عید سے پہلے چھتوں پہ چڑھ کے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مشین کو کہتے تھے کوڑی، خیر میری لاہوری پروننسیشن پر نہ جانا، اس کو کوڑی کہتے ہیں. اور وہ سارے عورتیں جمع ہو کر اپنی اپنی سوجی یا جس سے بھی وہ سیویاں بنتی ہیں لے کے تو وہ نکالا کرتی تھی. لو جی ایسی جی ایجاد ہے نا جی، ایسے جی جس کو اوریا مقبول جان مادر چوت کہتا ہے کہ وہ تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، وہ تو جہاز بنا رہے تھے، وہ تو چین والا آ کے تو یہ حالت تھی جناب علی. اب آپ مجھے بتائیں، اوے اس کو کہتے ہیں اوے اینو آہدے نے ریفرنس، سمجھے؟ دیکھیے جی تاریخی سچائی یہی ہے کہ جب 1920s میں ایون بیفور اس سے یہ مرزا قادیانی کے جو 2 بیٹے تھے مرزا محمود اور مرزا شریف وغیرہ، ان بین چودوں نے دونوں نے کیا کیا کہ بے شمار پنجاب سے خیبر پختون ایریا سے جو ہے ایون بلوچستان اینڈ ادر پارٹ آف سب کانٹیننٹ، وہاں سے انہوں نے بے شمار غریب لوگوں کو جو ہے نا ہندوستان برٹش آرمی کے اندر، برٹش انڈیا آرمی کے اندر جمع کروایا، بھرتی کروایا، کیونکہ ظاہر ہے جنگوں کی صورتحال تھی، مین پاور کی ضرورت تھی. اور یہ کوئی یعنی اگر ہم اس کی تاریخ کے اندر جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھرتی ہوئی، جتنے بھی ہوئے، وہ سارے کے سارے قادیانی بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ جو ہے غریبوں کو پاس جا کے ان کو کہتے تھے آپ کو نوکری ملے گی، آپ کو یہ ہوگا. حالات ان کو ایسے بتاتے تھے کہ یعنی مطلب کہ آپ وہاں جائیں، جنگ کا کوئی نہیں، آپ لوگ وہاں پر پھر جو ہے جنگ کے بعد آپ کو گوریاں ملیں گی، آپ کو زمینیں ملیں گی، اور بہت سارے. ظاہر ہے کہ ایک چام اب ان بیچاروں کو کیا پتا گوریاں نہیں گولیاں ملیں گی، تو وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، تو وہ ان کے انگریزوں کے لیے لقمہ اجل بنتے رہے ان مادر چودوں کی وجہ سے. اور اس کا ریوارڈ جو ہے قادیانیوں کو ہمیشہ سے انگریز دیتے رہے ہیں. ان کو پھر صنعت کی طرف لے کے آئے کہ بھی آپ صنعت میں آئیں، آپ ان کو اپنے لوگوں کو جو ہے ٹرینڈ کریں مشینیں بنانے کے اوپر یا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو بٹالہ جو ہے ہسٹوریکلی ایون بیفور یہ قادیانیوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہاں پر جو ہے یہ عام لوگ ہندو مسلم سکھ کمیونٹی جو ہے وہ لوہے کا کام یا اوزار بنانا ہاتھوں سے مینول وغیرہ وہ کرتے تھے. پھر جب یہ قادیانیوں نے جو ہے وہ شروع کیا، تھوڑے تھوڑے سے ان کو پیسے دیے، اپنے قادیانی پورے جو بٹالہ کے لوگ تھے جو ہنرمند تھے جو یہ کام جانتے تھے، ان کو کوئی بیسک مشینیں وغیرہ خرید کے دے دیں، ان کو کوئی کیا خراد وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگا کر
کیونکہ یہ سلیپنگ پارٹنر اس میں ہوتے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پورا مطلب جو بیکو کے نام سے پھر بعد میں مشہور ہوئی چودھری لطیف، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ان کی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے 4-5 اور بھی خاندان تھے جو آپس میں شاید رشتہ دار بھی ہوں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن ان کو بھی یہ اس کام میں انہوں نے لگایا. اب یہاں ان کی کیا پروڈکشن تھی وہ میں نے بتایا. یہاں ایک اور بھی دیکھ لیں کہ ان میں سے یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ جہازوں کے پرزے بناتے تھے، وہ ٹینک بناتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اور وہ بہت ہندوستان کے پہلے مسلمان صنعت کار کے طور پہ آئے اور چھا گئے اور جناب یہ کر دیا اور وہ انقلاب برپا کر دیا صنعت میں. اب ان کے مشینری کا ایک اور نمونہ آپ دیکھ لیں. یہ کوئی دوسرا رشید ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ سارے جو ہیں اسی کیا نام ہے اسی حلقے کے لوگ ہیں جو قادیانیوں کے لیے یہ اس قسم کے کام کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے مختلف جب کوئی لوہار، کوئی مستری، کوئی اس قسم کے جو ہنرمند قادیانی تھے جو چھوٹے اسکیل کے اوپر جنہوں نے کام شروع کیا تھا، اب وہ اسکلڈ ہو گئے ہوئے تھے، تو پھر قادیانیوں نے پارٹیشن سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنا اس کو بڑی صنعت کی شکل دینے کے لیے اس کو قادیان میں جو ہے ایک بڑی صنعت لگانے کی کوئی تیاری شروع کر دی گئی. بلکہ اس میں ایک جو مرزا غلام قادیانی کا تیسرا بیٹا تھا، وہ اس کے ذمہ تھی کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے. تو پھر اس نے ان سب کو اکٹھا کر کے، جس میں یہ لطیف اور عبد الرشید اینڈ فیو ادرز، یہ جتنے لوہار وغیرہ جو تھے، ان کو اکٹھا کر کے تو یہ یہاں پر لگانا چاہ رہے تھے، کیا بولتے ہیں، قادیان میں. لیکن کیونکہ پارٹیشن ہو گئی، انہوں نے جناب جتنا بھی پیسہ ویسا تھا وہ قادیان میں جو انہوں نے ایئرپورٹ یا یہ کیا بولتے ہیں ایک چھوٹا سا رن وے وغیرہ بنایا ہوا تھا، وہ طیاروں سے پیسے انہوں نے پاکستان سمگل کر دیے. اور یہ تو صرف کرنسی کا ہے. جو قادیانیوں کے مختلف جو مطلب قادیانی سے طائب ہو کے پھر لوگوں نے کوئی اپنے طور پہ بیانات وغیرہ دیے. کوئی یہ کہتے تھے کہ کوئی 30 کروڑ ہندوستانی روپیہ تھا، اور کچھ اس کی زیادہ بتاتے ہیں، اور یہ کہ وہ پیسہ کیا بولتے ہیں، یہ صرف کرنسی تھی، لیکن ہیرے جوہرات، گولڈ، چاندی، یہ اس قسم کی چیزوں کا کوئی حساب نہیں. یہ صرف مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جانتا تھا، یا ایک دو اور بڑے بڑے قادیانی کے کتنے انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیسہ سمگل کیا اور اس کو جناب پاکستان کے اندر استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے اس کو بروئے کار لاتے رہے، اور کرپشن اور آل دیٹ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ منی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی آ کے چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ قادیانیوں نے خود اعتراف کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال اب یہ انہوں نے جو وہاں پر جو تو یہ انہوں نے جو ہے کمپنی کا جو نام رکھا وہ تھا پریسیشن مینوفیکچرنگ کمپنی. یہ جو تھی یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں تھی کہ اس دوران پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کے جو بیسک یہ آلات بناتے تھے، سیویوں کی مشین، چارہ کاٹنے والی، اور اس طریقے سے جو بہت ہی جس کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت کوئی ٹینک کے پرزے بنا رہے تھے یا جہاز کے پرزے بنا رہے تھے. یہ پارٹیشن سے پہلے جو ہے یہ سارا کام کر رہے تھے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو بھی کیا سکریپ تھا وہ انگریزوں نے قادیانیوں کو دیا، یہ بہت سستی قیمت پر لے کر. تو یہ قادیانیوں نے جو مینوفیکچرنگ جو کمپنی بنائی تھی وہ بنیادی طور پر جو ہے یہ چارہ کاٹنے کی مشین اور سیویاں بنانے والی یہ سارا اس کا یہ سارا سیٹ اپ تھا.
اور وہ انہوں نے جو اسکریپ وغیرہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے تو وہ یورپ سے یا دیگر جگہ سے اکٹھا کر کے تو لانگ بہت عرصہ لگتا تھا اس زمانے میں. ویسے بھی سارا وار افیکٹڈ ایریا تھا. لندن سے بمبئی آنے کے لیے جو ہے بائی سی جو راستہ غالباً 2-3 مہینے کا ہوتا تھا وہ 1-2 سال میں بدل جاتا. اور یہ اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے ٹریفک کا بھی معاملہ تھا. پھر جنگی حالات، نئے نئے جنگ ختم ہوئی تھی تو وہ جب یہ اس دوران کیونکہ پارٹیشن ہو گئی تو وہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے. جب یہ پاکستان میں آئے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں آ کے جو لوٹ مار کی جس کا میں ثبوت دے چکا ہوا ہوں. کیونکہ یاد رہے خدا کے لیے میں سنجیدگی سے ہر جرنلسٹ کو کہتا ہوں کہ وہ ہر پاکستانی سے میں درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ جو جو کہ سوشل میڈیا پر ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر ہیں، جو خود کو صحافی کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں، محب وطن پاکستانی کہتے ہیں، وہ ضرور اور ضرور اس کے اوپر جو ہے تحقیق کریں کہ جب پاکستان بنا ہے تو یہ سارے محکمے آباد کاری کا، الاٹمنٹ کا، وہ جو ریفیوجیز آتے تھے ان کو یہ کون ڈیل کرتے تھے؟ یہ سارے کے سارے قادیانی کرتے تھے. اوکے، سارے انہوں نے قبضے کیے ہر ایک جگہ کے اوپر. تو اسی طریقے سے جب یہ پاکستان میں آئے ہیں تو ان کی موجیں ہو گئیں. پہلے تو ان کا جو تسلط تھا، ان کا جو قبضہ تھا وہ چند ایک مطلب قصبوں پر تھا، جیسے قادیان ہے، بٹالہ ہے، ہوشیارپور ہے. لیکن اب پورا ملک ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان جو ہے ان کے تصرف میں آ گیا. تو پھر جو لوٹ مار انہوں نے مادر چودوں نے کی ہے، یہ انتہا سے زیادہ جو ہے پاکستان کو انہوں نے اندر سے پہلے دن سے کھوکھلا کر دیا. لیکن افسوس 80 سال کے بعد اگر کوئی اس چیز کے اوپر باتیں کر رہا ہے تو آغا وسیم ہے، اور کوئی نہیں کرتا. ہاں جی، ایک نہایت ضروری اعلان کو معلوم ہے کہ ہم کمپنی کو وسیع کوشش کر رہے ہیں، لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں مفید بنانا چاہتے ہیں. اس دوران ہم قادیان سے پاکستان آنے پر مجبور کر دیے گئے. اب ہم جہاں پاکستان میں کام شروع کرنے کا انتظام کر رہے ہیں، امید کی جاتی ہے کہ اپنے کام کے لیے ہمیں کافی مشینری مل جائے گی. کچھ جدید مشینری اور انجینئرنگ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے جو پرزے وغیرہ میں یعنی مرزا جو شریف الدین ہے جو پہلا ٹیررسٹ ہے بہنچود پاکستان کا، تو وہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لندن پہنچ گیا ہوں اور اس کے لیے جو ہے ہر کوئی مرضی اور ہر کوئی جو ہے وہ فنڈ دے. 5 روپیہ جو نہیں دے گا اس کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے. یہ بہرحال تو وہ یہ سارا مسئلہ ہے. یہاں سے جو چیز جو تھی جو ہندوؤں نے بنانی تھی تو یہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں جیسے پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی تو انہوں نے جناب پہلے اس کا نام انہوں نے جو ہے کوئی دوسرا رکھا تھا، لیکن کیونکہ وہ دوسرا نام جو تھا وہ قادیانی بیفور پارٹیشن سے پہلے وہ لوگوں مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ سیٹ اپ کس کا ہے، تو لہذا انہوں نے پھر بٹالہ انجینئرز کے نام سے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے بھی قادیانی ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ وہ تو. لیکن بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے ایک جو ہے ایک خالی فیکٹری، چھوڑی ہوئی فیکٹری اور سارا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے مرزائیوں کو دے دیا. اور آج بھی اس سارے علاقے میں جو اس کی آنرشپ ہے وہ قادیانیوں کے پاس ہے. اوکے، جو بہت مہنگی زمین ہو گئی ہوئی ہے جو بھی کچھ. تو یعنی آئی ریممبر 60s میں جب ہم شاد باغ لاہور میں رہتے تھے تو وہاں اس کے بالکل نزدیک ایریے میں جو ہے یہ کوئی فیکٹری سنا کرتے تھے، بیکو ہے یہاں پر سائیکلیں بنتی ہیں. اوکے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ جو تاریخ جو ہے اس کو بالکل طور پہ فراموش کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے،
کیونکہ جو 1953 میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس تحریک کے دوران جو ہے قادیانیوں نے اور فرقان فورس وغیرہ یہ مادرچود جو ہیں یہ ظہور الہی کے ایون ظہور الہی واز آلسو انوالو ان اٹ. ظہور الہی اور کیا بولتے ہیں ورائچ قبیلہ تھا اس کا ظہور الہی کا, وہ وہاں سے بدماش اکٹھے کر کے تو یہ لائے تھے. نواب آف کالا باغ مادرچود نے بھی اپنے لوگ دیے تھے کہ مسلمانوں کو جا کے لاہور میں مارو, اور یہ پھر ان کو جو گرفتار کرتے تھے تو یہ وہاں کیا بولتے ہیں اس فیکٹری میں لے کے آ کے ٹارچر کرنے کے بعد ان کو شہید کر کے تو ان کو دریاؤں میں کسی کی باڈی کو گنگا رام کیا بولتے ہیں ایک چھانگا مانگا کے پاس اور جنگلوں میں پھینک آتے تھے یہ وہ. تو بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے انہوں نے. اوکے, اور اگر میری بات کو اگر آپ کوئی آزمانا چاہتے ہیں تو ضرور آزمائیں. دیکھیے آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ جتنی بھی آنرشپ ہے قادیانیوں کی ساری انہی کی ہیں آلموسٹ پاکستان میں. وہاں مینیجر سے لے کر چوکیدار بھی مر رہی ہے ماں چودو. آپ کب کہتے ہو کہ ہم آزاد ملک ہیں؟ تو اسی لیے صرف یہ شیزان کی ماں کو نہ چودو بلکہ بہن چودو سارے مولوی مادر چودو سارے یہاں فیکٹریاں سارا کچھ جو بن کے آتا ہے نا, جو آٹا جو چینی جو نمک جو چاول جو تمہارے اندر جاتے ہیں وہ بھی مرزائیوں کی اونرشپ ہے ماں چودو. کنڈ وہ تسی اینا چیزاں نو کیوں نہیں لوکاں دسدے؟ تحقیق کرو تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اس طریقے سے انہوں نے استحصال کیا. اور آج اگر کوئی مادر چود اٹھ کے کہتا ہے کہ جی بھٹو نے بیڑا غرق کر دیا یہ کر دیا, وہ پاکستان کی فرم نہیں تھی. وہ سارے اور سارے پیداواری ذرائع جو قادیانی ہو ان کا سارا مفاد جو ہے قادیانی جماعت کو جاتا تھا, قادیانی لوگوں میں جاتا تھا, اور جو بچ گیا وہ ماچود باہر کے ملکوں میں سرمایہ داری کر دیتے تھے. اور بھٹو نے ان کو جو کیا کہتے ہیں قومی ملکیت میں لے کے پاکستان کے اوپر ایک احسان کیا. اور ایڈا ہی وڈا ماں چود سی نا چودھری لطیف, جب جنرل ضیاء قادیانی اس کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آجا بچا آج چلانا شروع کر دے. اوکے, اگر وہ پاکستان کا محب ہوتا, کتنا عرصہ ہوا ہے, لیس دین 5-6 ایئرز یا لیٹ سے 8-9 ایئرز ہوئے ہوں گے. اوکے, 10 سال ہوئے ہوں گے. ضیاء تو اس کو آفر کر رہا تھا آج بھی تمہیں ہر چیز کی مراد دیتے ہیں, آؤ اس کو دوبارہ اپنے قادیانی نیٹ ورک میں شامل کر لو. ہی ریفیوزڈ, کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں جس فیکٹری سے جہاز کے پرزے بنتے ہیں بہن چودو, وہ تو مطلب دنیا کی بگیسٹ کیا کہتے ہیں انڈسٹری ہے, اس میں تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اوکے, تو یہ سارا اور سارا جیسے پاکستان کے اندر کیا بولتے ہیں وہ ماچود جو تھا ایم عالم ہے جی 5 جہاز ٹا چھڑے انہیں یا 6 گراتے ہیں, اور جی کہاں پاکستان میں, اور یہ نہ ان کا کوئی ملبہ دکھاتے ہیں, نہ بتاتے ہیں پائلٹ کون تھے, نہ ان کی کہ وہ بچ گئے مر گئے, اگر مر گئے تو ان کی لاشیں کہاں گئیں, اگر بچ گئے تو وہ گنڈو کہاں گئے, پکڑے گئے, کیا ہوا ماچودو نہ جھوٹ بولتے ہو گنڈو. اور یہی چیزیں کہ جی بیکو سے ٹینک بن کے وہ زاہد احمد کہتا ہے نا ٹینک بن کے پھر میں کی دساں کہ کتنے وڑ دے سنو بھی دس دا پھر پہن چودا گشتی دے پتر. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ملک میں بنیادی سند نہ ہو. ماں چودو بنیادی سند لگائی بھٹو نے اس روس کے سے جو ہے مال مفت میں لگا کہ جی ان کو اپنی کپاس دے کے اس کے بدلے میں آپ کی بنیادی سند لگا دی. صنعت کاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سورس ہو انرجی کا, آپ کے پاس سٹیل ہو, آپ کے پاس بنیادی صنعت جب تک نہیں ہوگی تو کی کرو گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو چاند ایک ٹینک شینک یہ جو بنے ہیں یہ سارا اور سارا مرہون منت ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو سٹیل میں لگا دی تھی. حرامزادو کتی کے بچوں, تمہیں اتنا بغض ہے, اتنا محبت ہے قادیانیوں سے, بہن چودو. دیکھیے ان کے جو بھی مذہبی عقائد ہیں who cares, یہاں صرف ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے ہم ان کو کافر مانتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کافر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن
जो कुछ बताया गया कि जी जनाब अली कादियानियों ने पाकिस्तान बनाया, आई हैव प्रूवन के कादियानी जो है वो पाकिस्तान हिंद की तकसीम के अगेंस्ट थे। ओके, ये क्यों ये गलत बात को फैलाई गया? क्योंकि ये जितना भी क्या बोलते हैं ज़राए ब्लाग, जितने भी जर्नलिस्ट, जितने भी माचो दानश्वर, हिस्टोरियन, ये सब के सब क्योंकि कादियानी है, प्रो कादियानी है, वो जनाब जो कादियानी लाइन होएगी वो उसको जो है आगे करेंगे, लोगों को बताएंगे, गुमराह करेंगे। ओके, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था, मैं कर रहा हूँ और सबूत दे रहा हूँ। अगर किसी ने कहा भी होगा कि कादियानियों ने नहीं बनाया पाकिस्तान, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, मैं हवाले सबूत दे रहा हूँ। जिसके ऊपर वो क्या नाम है सड़या चलगोजा हो माचो बैठ गया ना चुप करके, गश्ती का पुत्र। अगर दे इतनी उम्र हो गई बहनचोद की, उसको चाहिए ये था कि अपना वो बयान वापस लेता, कहता भाई सॉरी, इससे बढ़ के कोई और दूसरा सबूत नहीं है कि मिर्ज़ा खुद कह रहा है पाकिस्तान बनने से 2 महीने पहले कह रहा है कि मैं तकसीम के ख़िलाफ़ था। तो जो अंग्रेज़ी किताबें, जो किसी की किताब मैंने पढ़ी है, उस भी बहनचोद ने झूठ बोला हुआ है। रियलिटी अब आ गई है, कहाँ से आई है? कादियानियों के घर से आ गई है। लेकिन बहरहाल मैं और भी इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ और शायद बनाऊँ भी, क्योंकि उस बेंचोद ने ये कहा है कि देखें जी मैंने तो फैक्ट्स आगे कर दिए। तू बेंचोद फैक्ट्स आगे कितना एक हवाला नहीं देता, और आगा वसीम दे फैक्ट वो है कि तू बता कि जनाब आगा वसीम ने झूठ बोला है, मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो ठीक है। उसको पहले गलत तो साबित करता, फिर ये कहता मैंने तेरे बयानिए को मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। एनी हो, तो इसलिए बहरहाल तो अब ये बात क्या है? बात सिर्फ सीधी सी ये है मेरे भाइयों कि यहाँ पर एज फॉर एज मैंने कुरैत के जो हिस्ट्री देखी है, जुल्फ़कार अली भुट्टो जब मिनिस्टर भी था, ओके, तो वो इनके जो क्या नाम है इस सेटअप से, बिको से वो खुश नहीं था मेरे ख्याल में। ही ऑल्सो उसने काफ़ी इंक्वायर भी किया था इसके बिको और चांदेक और कादियानियों का जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थी। तो यहाँ बहरहाल ये जब वो हुकूमत में आया है तो यकीनन, और ये उसके बैक ऑफ हिज माइंड ये चीज़ ज़रूर थी कि कादियानी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओके, तो उसने जो भी आज मैं ये कहता हूँ कि जनाब जो उसने कौमी मलकियत का प्रोसेस शुरू किया था, वो हो सकता है कि फुली अवेयर ना हो कि जिन को भी मैं कौमी मलकियत में ले रहा हूँ वो सारी मरज़इयों की हैं। उसको इतना आइडिया ज़रूर था कि हाँ कुछ मरज़ई हैं इसमें, लेकिन वो माचो सारे मरज़ई हैं ये शायद उसको ना पता हो। एनी हो, अल्लाह ने अच्छा काम जिससे भी लिया, इल्मी में लिया, इल्मी में लिया, वो अल्लाह उसको उसका ज़रूर क्रेडिट देता है। तो ये मसाइल जो हैं इसको समझना, यानी झूठ की बुनियाद के ऊपर कि जी वहाँ से ये बन रहा था, वहाँ ये हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था, वहाँ तो ये क्योंकि हिस्ट्री को बताया ही कादियानी नुक्ता नज़र से है। ओके, तो वो कैसे हर फील्ड में आप जाकर देखें, जी निशाने अदर कादियानी ले रहे हैं, निशाने सितारा जुरत कादियानी ले रहे हैं, वो जी क्या एयरफोर्स के ऑफिसर वो कादियानियों को मिल रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा जो साइंसदान है वो भी कादियानी है, दुनिया का सबसे अच्छा जो टीचर है वो भी कादियानी है। यानी हर चीज़ में वो जो है कादियानी को आगे ला रहे हैं। ओके, तो ये जब हम इसकी तहकीक करते हैं तो ये साफ और साफ एक बोगस, एक झूठा प्रोपोगंडा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और यही हाल भी बीको का है। बीको की बुनियाद क्या थी? ये मशीनें वगैरह लगाते थे, वो मैंने बता दिया है। ओके, तो उसी के ऊपर जो है इनके साथ अगेन पाकिस्तान में जो ये समझता हूँ, यूरोप अमेरिका वगैरह में जो चीज़ें
پاکستان سے جاتی ہیں، میرا یہ اندازہ ہے، تحقیق کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں پر بھی کوئی فٹ بال بن کے بیچ رہے ہیں، کوئی وہ جرائی آلات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں جو یورپ کی مارکیٹ میں جو ہے مطلب کی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، پاکستان سے برآمد کی جاتی ہیں، تو وہ جناب میں خیال کرتا ہوں کہ موسٹلی ان کی اونرشپ مرزائیوں کی ہے، اور وہی جو ہے یہ ایک اگین کائنڈ آف فیور ٹو قادیانی جماعت بائی دا زائنسٹ. اوکے، تو بہرحال یہ سارا جو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قادیانیوں نے لوٹ مار کی. ایک جو ہندوؤں کی فیکٹری تھی جو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ اس ماچود قادیانی سیٹ اپ میں آ گئے. اس کا حقیقی مالک جو تھا نا، یہ لطیف بھی نہیں تھا، وہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے تھے. ان کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے. کیا نام ہے، چودھری پرویز الہی کا جو باپ جو قادیانی، وہ اس کو انہوں نے قادیانیوں نے جو ہے وہاں لدھیانے میں ایک وولن مل بنا کر دی تھی. اس کے سلیپنگ پارٹنر جو ہیں یہ تھے، کیا نام ہے، مرزائیوں کے فیملی ممبرز. ہر ایک میں سیگل جو ہیں وہ ماچود قادیانی ہیں. وہ دیکھو ان کو بھی سب سے پہلے جو ہے وہ کیا جوتے ووتے بنانے کا سم ویئر ان ایسٹ بنگال یا ویسٹ بنگال میں کوئی ان کو لے کر دیا تھا. وہ قادیانیوں نے ان کی مدد کی تھی. چنیوٹ کا وہ ایک کیا کھوتیاں ایک گاؤں کا نام تھا جو بعد میں اس کو شاید کچھ اور نام دے دیا گیا ہوا ہے، چنیوٹ نگر یا سم تھنگ لائک دیٹ، اسی طرح سے، لیکن اصل نام اس کا کھوتیاں تھا اس گاؤں کا. وہاں کا غریب آدمی تھا، مرزائی ہوا. اس کو جناب وہ کیا بولتے ہیں، ایک ہندوؤں کی جو ایک فرم تھی، وہ وہاں کوئی کام شام کرتا تھا، وہاں اس نے کوئی ہنر شنر سیکھ لیا ہوا تھا. تو وہ جب قادیانی بنا تو انہوں نے کہا چلو تمہیں ہم بمبئی میں یا دوسرے ملک بنگال میں بھیج دیتے ہیں، وہاں تم جا کے تو یہ لیدر ویدر کا کام کرو، اس کے جوتے ووتے بناؤ، پھر دیکھتے ہیں تم کیا بن کے آتے ہو. اینڈ ہی آلسو میٹ ایک مشہور ہندو تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ بھی جوتے ووتے بناتا تھا، لاہور میں تھا، بلکہ ہمارے ایریے میں اس کا بڑا خوبصورت گھر بھی تھا. اب نام مجھ سے بھول رہا ہے، اینی ہو. خیر، تو یہ قادیانی ہونے کا یہی ہے کہ جیسے جیسے آپ قادیانیوں کی زیادہ خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی، کسی کو فیوڈل بنا دیا، کسی کو سرمایہ دار بنا دیا، اور اس میں ان کی اپنی پتی ہوتی ہے کہ فنڈ جو ہے وہ براہ راست جو ہے قادیانیوں کی جیب میں جاتا ہے، قادیانی یعنی مرزا فیملی کی، کہ یہ جو بھی سیگل گروپ ہے، یہ کیا نام ہے، اصفہانی گروپ ہیں، یا اور بڑے ماچودوں کے کیا نام ہے، کوئی منشا گروپ ہے، یہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں. یہ چودھری شجاعت، ان سب کی فیکٹریاں، یہ سارا اونرشپ ٹوٹل مرزائیوں کی ہے. اوکے، تو اس لیے میں یہ جو کہتا ہوں کہ جناب علی، آپ ان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کے سیٹ اپ کو سمجھیں، یہ کس طریقے سے. پھر انہوں نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ تو پاکستان تو چاند پر جا رہا تھا، بھٹو نے نیشنلائزیشن کر دی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو جناب علی حقیقت کیا ہے کہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لوگ جو ہے تنگ آئے ہوئے تھے اس سسٹم سے. چند گھرانے جو تھے قادیانیوں کے، وہ امیر سے امیر تر ہو رہے تھے، اور باقی جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ تو مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. چند فیملیز کے، وہ عوام تو نہیں جانتے تھے یہ قادیانی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، کہہ نہیں رہا، ثابت کرتا ہوں. اوکے، تو وہ پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پاکستان میں ایسا نظام آئے، بھٹو کی جو مطلب اشتراکی جو تھا، اور اس کا جو کیا بولتے ہیں منشور تھا، وہ تو 70 کے الیکشن میں کہہ رہا تھا اگر میں پاکستان کے میں پاور میں آؤں گا تو جو کیا 21 خاندان یا 22 خاندان کہا کرتا تھا کہ ان کو ان کی جو ہے جی مطلب فیکٹریز وغیرہ جو مالی وسائل ہیں وہ میں مطلب ان سے لے لوں گا.
اب پرابلم یہ ہے نا پاکستان کے اندر جو آکے لوگ انتخابی منشور میں بڑے وعدے کرتے ہیں، جب پاور میں آتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. بھٹو نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کیا، پھر بھی وہ اس کو خراب کہہ دے رہے ہیں. تو دیکھو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک یقیناً جو پاکستان کا سرمایہ دار تھا وہ بالکل پاکستان کا مفاد کے لیے نہیں تھا، نہ ہے. وہ قادیان یعنی قومی سرمایہ دار نہیں تھا، وہ قادیانی سرمایہ دار تھا. اور جب کبھی بھی دوبارہ سے کوئی عوامی حکومت، کوئی انقلابی حکومت، کوئی جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناگزیر وہ ریوائیو کرے گی بھٹو کی پالیسیز کو. اور یہ میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے بیکو کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ یہ سارا جھوٹ، فراڈ، دھوکے دہی، یعنی اتنے ایسے فراڈ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے بتا دیے ہوئے ہیں کہ مہا مرزئی ضیاء الحق کو انہوں نے اسلام کا مجاہد بنا کر پیش کر دیا. مہا مرزئی عمران خان کو جناب کیا بولتے ہیں اسلامی دنیا کا لیڈر اور صادق و امین کر کے بتا دیا. اب وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے جم چکا ہوا ہے. اوکے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو. سارے ماں چود، کوئی ایک مرزئی تھا مردان کا، وہ جناب علی 65 کی جنگ میں ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. انہوں نے اس کو نشان نے پتہ نہیں کون سا تغمہ دے دیا جرت کا، جی کہ وہ اخنور کے محاذ پر جامع شہادت اس نے نوش. بعد میں پتہ چلا وہ ماں چود ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا. لیکن کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی کیا ہوا؟ جی وہ میجر عزیز بھٹی کے کو وہ ٹینک کا گولہ لگا، اس نے کلمہ شہادت ادا کیا اور پھر جان دے دی. پین چودو جھوٹ بول دے پہ ہو. جس کے فوجی ہو آپ. GHQ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان جب یہ سٹوری لکھ رہی تھی کہ ایسے ہم اس کو بتائیں، ماں چودوں کو عقل نہیں آئی کہ یار ہم تو فوجی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ایک بمب کا امپیکٹ جو ہے ہیوی ٹینک، کیا سینچورین ٹینک تھا جس کا گولہ لگا اس کو بکولین کے. اوکے، کیونکہ اس محاذ کے اوپر وہ ہندوستان کی فوج والے وہ ہیوی ٹینک لے کے آئے تھے. سینچورین میرا جرمن یا برٹش ٹینک تھا، تو وہ ہیوی ٹینک ہوتا ہے. ہیوی ٹینک کا گولہ ایک آدمی نے لگے پینٹ چودوں دا بچدا کی ہے کہ کجا اس نے کلمہ ادا کیا اور شاید مرزا غلام قادیانی کا نعرہ بھی لگایا اور مر گیا ہے. ماں کا ایسے جھوٹ لوگ بلیو کرتے ہیں. جی کیا ہو رہا تھا؟ ہر وقت شیلنگ ہو رہی تھی، بم پھٹ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. اور اس نے جہاں بم ارد گرد پڑ رہے ہوں تو وہاں تو مٹی اور دھواں اور اتنا کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا. جی میجر صاحب نے مورچے سے باہر نکل کے دوربین لگائی اور دیکھا کہ بھئی دشمن کی پوزیشن کہاں ہے، کیا ہے، تو وہ یہ ہاؤ اٹ از پاسبل. اگر ارد گرد بم پھٹ رہے تھے وہاں تو بینچوں تو دھواں ہوتا ہے، وہاں پر تو دھول اڑتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. پھر جب وہ اکیلا نکلا تو جب بم لگ گیا اس کو، تو پھر اس کے بعد اس کو کس نے سنا کہ اس نے کلمہ شہادت ادا کیا اور جان اللہ کو سپرد کر دی. سارے جھوٹ. لیکن لوگ یقین کرتے ہیں، مانیں گے آج بھی کہ بھٹو نے جناب یہ تو بہت ظلم کر دیا تھا. پاکستان تو مریخ پر پہنچ رہا تھا بیکو کے ذریعے، بیکو کی سائیکل تے بیٹھ کے. ہیں کیا بنے گا اس قوم کا؟ بڑے ماں چود جو ہیں آ کے تو وہ صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ بیکو تھا، وہ جی قومی ملکیت، اور یہ سب ربش ہے. ریالٹی کیا ہے آغا وسیم بتا رہا ہے. اوکے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہر جگہ ایکسپوز کرتا رہوں گا میں.